बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 26 अक्टूबर और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रखते हैं, जहां पे नए नवेले चीफ जस्टिस का अभी पहला दिन शुरू नहीं हुआ और उनके खिलाफ इस हुकूमत की साजिश शुरू हो गई है। आपको इसका बैकग्राउंड बताएंगे और हुकूमत क्यों बौखला गई है, नए चीफ जस्टिस पर पहले दिन ही क्यों हमला आवर हो गई है, उसकी मुकम्मल तफसील बताएंगे, बैकग्राउंड बताएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि कर क्या रहे हैं। आज आपको पता है कि जस्टिस याह्या अफरीदी, जिनको पार्लिमानी कमेटी जो बनी थी शैतानी तरामीम के बाद, और 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक को चुनना था, और उन्होंने 3rd नंबर पर जो जस्टिस याह्या अफरीदी थे उनको उन्होंने 3 साल के लिए नामजद किया था। उसके बाद सदर पाकिस्तान ने वो नोटिफिकेशन कर दिया। कल काजी फायज़ ईसा जो अदालती आलाइश थी उनसे कल जान छूटी, और आज 26 अक्टूबर से पहला दिन है जस्टिस याह्या अफरीदी का। वो हल्फ लेंगे, चार्ज संभालेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है वो ये है कि हुकूमत ने उसके साथ ही उनके खिलाफ साजिश करना शुरू कर दी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जी हाँ, उसमें तीसरी दफ़ा तब्दीली का काम हुकूमत ने शुरू कर दिया है। बैकग्राउंड इसका भी आपको बता दें कि पहले बंदयाल साहब के ज़माने तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अदालत के अंदर बेंच फॉर्मेशन, कौन सा केस किसके सामने लगना है, वो तयन करते थे। फिर काजी साहब को खुश करने के लिए काजी साहब के इमा पर चौधरी निज़ामुद्दीन ने और मौजूदा रजीम के अंदर मौजूद पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें यह कहा गया कि चीफ जस्टिस अकेले बेंचेस नहीं बना सकते, अकेले केसेस के बारे में फैसला नहीं कर सकते, बल्कि 3 सीनियर तरीन जजेस मिलके, मतलब चीफ जस्टिस और जो अगले 2 सीनियर तरीन जजेस हैं वो मिलके ये काम करेंगे। क्योंकि उस वक्त काजी साहब जो हैं वो नंबर 2 पे थे और ये सब कुछ सूट करता था। तो फिर जस्टिस बंदयाल और अगले जो 2 सीनियर तरीन जजेस थे उन्होंने मिलके ये काम शुरू किया। खैर, फिर काजी फायज़ ईसा आ गए। शुरू में तो ये काम ठीक रहा क्योंकि जस्टिस तारिक थे और ये काम इन्होंने चलाए रखा। लेकिन उसके बाद जब काजी फायज़ ईसा का सामना हुआ, टाकरा हुआ, एक तरफ जस्टिस मंसूर के साथ और दूसरी तरफ जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ, तो काजी साहब को यही जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून बनाया था इसी के ऊपर तकलीफ होना शुरू हो गई। और काजी साहब ने अपने हैंडलर्स को कहा कि मैं अपनी मर्जी से बेंचेस नहीं बना सकता, मर्जी के झूठे जाली फैसले नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इन बेंचेस को अपनी मर्जी से बनाने के लिए मुझे आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल चेंज करके दें। तो अदालत ने फिर कह दिया, पार्लियामेंट ने फिर काजी साहब की ख्वाहिश के ऊपर नए सिरे से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का ऑर्डिनेंस पास किया, और उस ऑर्डिनेंस के मुताबिक काजी साहब होंगे और सीनियर तरीन जज होगा, और उसके बाद 2nd नंबर पर जो या 3rd नंबर पर जो सीनियर तरीन जज है वो नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह पर काजी फायज़ ईसा, उस वक्त के चीफ जस्टिस, अपनी मर्जी का जज रख सकेंगे। अब इसमें जैसे ही ये ऑर्डिनेंस पास किया गया, काजी साहब ने विद इन फ्यू मिनट्स, आवर्स की बात नहीं हो रही, घंटों की बात नहीं हो रही, विद इन फ्यू मिनट्स काजी साहब ने जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाला कमेटी में से और उसकी जगह पर उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को डाल दिया। अब ये काम तो उन्होंने कर लिया, लेकिन उसके बाद से फिर जस्टिस मुनीब को तो निकाल दिया। जस्टिस मुनीब भी इसमें आने से उन्होंने भी जवाब दे दिया, इनकार कर दिया। अब ये एक नया काम कर रहे हैं क्योंकि फंस गए थे काजी साहब। अब जस्टिस याह्या अफरीदी भी फंस सकते हैं क्योंकि अब उन्हें समझ नहीं कि कैसे इसकी तरतीब बनाएं, क्योंकि याह्या अफरीदी तो जाहिर है वो जूनियर है और सीनियर तरीन जज तो फिर मंसूर साहब और मुनीब ही रह जाएंगे। तो इन हालात के अंदर अब तीसरी दफ़ा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल चेंज कर रहे हैं, और 5 जो सीनियर तरीन जजेस हैं उनको गालिबन कहा जा रहा है कि अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर चेंज करके उनको उस कमेटी में डाला जाएगा। अब जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस मंदोखेल को भी इसमें शामिल करना है, और यूं जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मंदोखेल और अगर मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं वो राज़ी होंगे तो फिर 3 लोग एक तरफ हो सकते हैं, दूसरे 2 किसी और तरफ हो सकते हैं। तो ये अब नया प्लान है। लेकिन आप ज़हन में रखिए कि आने वाले दिनों में जस्टिस अतर मिनल्ला इन 5 के अंदर शामिल हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ
تو پھر آپ خود سوچ لیجئے کہ ان حالات کے اندر پھر ان کو دوبارہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا. جب آپ قوانین ایسے بنائیں کہ آپ نے ذاتی فائدے اور نقصان کی بنیاد پر قوانین بنانے ہیں, تو پھر ان حالات کے اندر بنیادی طور پر آپ قوانین بنا تو سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ کو ہزیمت ہوتی ہے. جیسے پہلے ان کو پریکٹس اینڈ پروسیجر میں یہ دوسری تیسری بار ہزیمت ہو رہی ہے. اچھا, یہ تو ایک بات ہو گئی پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کہ ان کو ایک دفعہ پھر اس میں چینج کر رہے ہیں. ایک نئی سچویشن بھی ایمرج ہو رہی ہے. وہ سچویشن یہ ایمرج ہو رہی ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ جب ہم جسٹس یحییٰ افریدی کو جب ہم چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیں گے تو جسٹس منیب, جو کہ عمومی طور پر بڑے کم گو ہیں, لیکن ان کو لگتا تھا کہ وہ ریئیکٹ کریں گے, غصے میں آئیں گے اور ریزائن کر دیں گے. اور جسٹس منصور علی شاہ, جن کو سپرسیڈ ہم کروائیں گے, وہ بھی ریئیکٹ کریں گے, غصے میں آئیں گے اور استعفیٰ دے دیں گے, اور پھر ہم باقی سپریم کورٹ کو اپنی مرضی سے چلائیں گے. اب وہ سب کچھ الٹا پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور کچھ ہلکے, یہ کوئی 100% سرٹیفائیڈ نیوز نہیں ہے, یہ وہ نیوز ہے جو اس وقت آپ یہ سے لنگر گپ کہہ سکتے ہیں, جو ایک ڈسکشن ہے. اس لیے اس نیوز کی میں بالکل ذمہ داری نہیں لیتا, جو میں سن رہا ہوں گراؤنڈ سے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک جو عمومی رائے ہے, اور میری بڑے سینئر جرنلسٹوں سے بھی بات ہوئی ہے, ایک آدھ ٹیلی ویژن کے اونر سے بھی بات ہوئی ہے, وہ تمام یہ کہتے ہیں کہ لگ یہ رہا ہے کہ جسٹس منصور, جسٹس منیب اور جسٹس یحییٰ افریدی کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی کہ ہم تینوں میں سے جس کو بھی چیف جسٹس بنائیں گے ہم مل کر کام کریں گے, ہم میں سے کوئی ریزائن نہیں کرے گا, اور ہم سپریم کورٹ کی تکریم کو واپس لوٹائیں گے. جو قاضی صاحب نے نقصان پہنچایا ہے ہم وہ نقصان نہیں ہونے دیں گے سپریم کورٹ کو, اور سپریم کورٹ کو واپس اپنی جگہ پر ریسٹور کریں گے. اب اگر یہ ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا یہ ہوگا کہ نہیں, عمومی پاکستان کے حالات دیکھیں تو ایسا نہیں ہوتا. پاکستان میں جب کوئی کرسی پر آ جاتا ہے تو اخلاقیات اور تمام چیزوں کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہے, وہ کرسی بچانے کی فکر میں لگا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جسٹس یحییٰ افریدی یہ کریں گے, میں عمومی بات کر رہا ہوں. اب اگر تو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے عمومی کام کیا تو پھر تو یہ کام نہیں ہوتے نظر آتا, لیکن اگر انہوں نے واقعی سپریم کورٹ کی جو ایک انٹیگریٹی ہے اس کو انہوں نے بحال کرنا ہوا, تو پھر ان حالات کے اندر اگر انہوں نے ان دونوں ججز کے ساتھ مل کے آئینی ترامیم کو بھی پھڑکا دیا تو پھر شاید معاملات حکومت کے لیے خراب ہو جائیں. ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ نے مجھے یہ بتایا, جو نون لیگ کے بھی تھوڑے سے قریب ہیں, کہ اس ٹائم نون لیگ, پیپلز پارٹی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے کہ ان دونوں ججز نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا. بہرحال یہ ایک ڈیولپنگ سچویشن ہے, یہ اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا. میں نے اس لیے کہا کہ میں اس خبر کی بالکل ذمہ داری نہیں لے رہا, یہ صرف ایک لنگر گپ ہے, یہ ایک گوسپ ہے, یہ ایک ہیئر سے ہے, میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. لیکن جن لوگوں سے میری بات ہوئی وہ کافی معتبر لوگ تھے, اس لیے مجھے لگا کہ آپ سے یہ شیئر کرنی چاہیے. اچھا جی, اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. علیمہ خانم اور عظمیٰ خانم, عمران خان کی دونوں بہنوں کو جیل سے رہا کر دیا گیا. کارکنان نے ان کا پرتپاک استقبال بھی کیا اور خوشی کا اظہار بھی کیا. کرنا بھی چاہیے, بہن بھائی کا رشتہ ویسے ہی لازوال ہے. ان دو دلیر بہنوں نے جس طریقے سے بھائی کا سر, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پورے پاکستان کے بھائیوں کا سر فخر سے بلند کیا ہے, اس کی مثالیں کم ملتی ہیں. بہنیں ویسے تو ہمیشہ ہی بھائیوں کے ساتھ, بھائی جتنا بہنوں سے پیار کرتے ہیں, بہنیں آلویز میرے خیال میں ڈبل ٹرپل بھائیوں سے واپس وہ پیار کرتی ہیں. اور یہ پوری دنیا کا اصول ہے کہ بہنیں ہمیشہ آؤٹ کلاس کر دیتی ہیں کسی بھی اور رشتے کو. ماں اور بہن کا رشتہ ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ دوسرے رشتوں سے زیادہ سیکریفائس بھی کرتا ہے, اور محبت کرنے میں بھی ایسی مثال قائم کرتا ہے جو شاید کسی اور رشتے میں ہمت ہی نہیں ہوتی. اب ان سارے حالات کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ کو کہ جو علیمہ خانم صاحبہ اور عظمیٰ خانم صاحبہ نے یہ جو قربانی دی ہے, اس سے میرے نزدیک عمران خان مضبوط ہوئے ہیں, ان کا نظریہ مضبوط ہوا ہے. کیونکہ انسان کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ میری فیملی کو اٹھا لیا تو پھر میں کیا کروں گا. جو کچھ ان کی زوجہ نے, بشرا بی بی نے جیسے پورا ڈٹ کر دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا, پھر ان کی بہنوں نے جیسے ڈٹ کر دلیری سے مقابلہ کیا, تو اب عمران خان کے پورے خاندان نے یہ پیغام بھیج دیا ہے کہ آپ ہمیں توڑ نہیں سکتے, ہم کسی صورت بھی آپ کے سامنے جھکیں گے نہیں, آپ نے جو کرنا ہے کر لیں, ہم قانون, انصاف اور جمہوریت کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے. بہرحال ان دلیر بہنوں کی ضمانت ہوئی ہے. لیکن اگلی خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے. فیصل ووڈا صاحب نے
یہ کریڈٹ خود لینے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے یہ ضمانت کروائی ہے. انہوں نے کہا دیکھا میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ ضمانت ہو جائے گی. اگر پہلے کہہ دینے سے کریڈٹ آپ کو جاتا ہے تو پھر تو آپ سے بھی پہلے مجھے جاتا ہے, کیونکہ میں نے کئی دن پہلے کہہ دیا تھا. یہ سب بکواس ہے. سب کو پتا تھا کہ جو عمران خان صاحب کی بہنیں تھیں اور علیمہ خانم اسپیشلی عمران خان سے مل کے پورا سچ باہر رکھتی تھیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ان سے یہی ڈر تھا کہ وہ سچ بول دیں گی, پبلک سڑکوں پر آ جائے گی اور ہم پھر پبلک کو کس طریقے سے کنٹرول کریں گے. ان حالات کے اندر ان کو اور عمران خان کو ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے سے روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا. اور یہ ہم آپ کو پہلے دن بتا رہے تھے کہ جیسے ہی ترامیم کا ڈرامہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا. اچھا جی, اگلی خبر جو ہے ڈی چوک سے ہم نے جو آپ کو بتایا تھا 187 کے قریب جو لوگ تھے, 187 کے قریب لوگ جن کو پہلے پکڑا گیا پھر ڈسچارج کیا گیا مقدمے سے. پہلے مقدمے میں ضمانت ہوئی, دوسرے میں سے ڈسچارج ہوا اور پھر پولیس ان کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی اور کہا کہ ان کو 4 لوگوں نے حملہ کیا اور 187 لوگوں کو چھڑوا کر لے گئے. اب جو ویڈیو فوٹیج سامنے آ رہی ہے, جو تمام چیزیں آ رہی ہیں, یہ ایک ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں, یہ ذرا سن لیجئے. السلام علیکم. یہ اٹک کی طرف جا رہے تھے, یہ واپس تینوں گاڑیاں جو ہیں وہ مڑ گئی ہیں اسلام آباد کی طرف. یہ دوبارہ سے جو ہے یہ اسلام آباد کی طرف مڑ گئی ہیں. ہمیں کہا کہ آپ آگے جائیں, ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں, لیکن ہم نے ایک گاڑی ان کے پیچھے رکھی ہوئی تھی. یہ دیکھیں اب یہ 4:40 پر یہ واپس ہو گئے ہیں, ٹول پلازے سے واپس جو ہے یہ مڑے ہیں اسلام آباد کی طرف. سن لی آپ نے کہ 4:40 پر بس واپس موڑ لی اسلام آباد کی طرف اور وہاں پر پھر ایک جعلی وقوعہ بنایا کہ جیسے کہ 4 لوگ آئے اور وہ 187 لوگوں کو چھڑوا کے لے گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پولیس نے بیان جاری کیا کہ اب ہم نے ان 4 کو بھی گرفتار کر لیا اور 187 کو بھی. لگتا ہے چھوڑنا نہیں چاہتے, یا تو جعلی انکاؤنٹر کر کے کچھ لوگوں کو مارنا چاہتے تھے جان سے, یا ایک نیا مقدمہ بنا کر ان میں گرفتار کر کے ان لوگوں کو لمبا عرصہ اندر رکھنا چاہتے. بہرحال یہ جو لوگ گاڑی پر ان کا پیچھا کر رہے تھے اس وقت, جو لوگ موجود تھے اس علاقے میں, وہ اگر یہ ویڈیوز نہ بناتے, وقت پر ان ویڈیوز کو نشر نہ کرتے, تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی یہ جان لے لیتے جعلی پولیس مقابلہ کر کے, اور وہ جو 4 لوگ جنہیں کہہ رہے ہیں ہم نے گرفتار کیا ان کو جان سے مار دیتے اور کہتے کہ انہوں نے چھڑوانے کی کوشش کی اس لیے ہم نے ان کو مار دیا ہے. بہرحال ان کا یہ جو ایک سازش تھی وہ ناکام ہوئی ہے, اللہ کا شکر ہے, اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ حقیقت آئی ہے. اچھا جی, جسٹس اسحاق یہ وہی جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے آرڈر کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو 3 بجے تک عدالت لا کر ان کی ملاقات کروائی جائے, اور پھر ان کے آرڈرز کے بعد حکومت نے عمران خان کے وکلاء سے ان کی ملاقات جیل میں کروا دی تھی. انہوں نے رپورٹ مانگی تھی وزارت داخلہ سے, کیونکہ کہہ رہے تھے سیکیورٹی تھریٹس ہے, تو انہوں نے رپورٹ مانگی تھی کہ لائیے کون سے سیکیورٹی تھریٹس ہیں ہمیں بتائیے. ریکارڈ طلب کیا تھا اور اب درخواست انہوں نے نپٹا دی ہے, ختم کر دی, کیونکہ ملاقات وکلا کی ہو گئی ہے عمران خان سے, اور سیکیورٹی تھریٹ سارے آپ کو پتا ہے ترامیم کے لیے ہی تھے, اور دیکھتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال انہوں نے فی الحال یہ درخواست نپٹا دی ہے, کیونکہ کوئی خاص سیکیورٹی تھریٹس کی رپورٹ وزارت داخلہ نہیں دے سکی. اگلی خبر, نواز شریف جا چکے ہیں پاکستان سے اور قاضی جا رہے ہیں. اب یہ حتمی طور پر نہیں پتا کہ قاضی صاحب اسپین جائیں گے یا کہاں جائیں گے, لیکن یہ پتہ چلا کہ وہ اپنی ٹکٹیں بک کروا رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ نواز شریف صاحب دبئی پہنچ چکے ہیں اور وہاں سے وہ لندن, اور لندن سے وہ پھر امریکہ جائیں گے, اور امریکہ سے واپس دوبارہ یورپ باجی کے ساتھ وہ وزٹ کریں گے یورپ کا. اور باجی آپ کو پتا ہے کہ شاید اپنی کسی سرجری یا کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے اکثر یورپ کا دورہ کرتی رہتی ہیں, ہر 3 مہینے بعد انہیں جانا ہوتا ہے, 4 بعد, تو وہ باجی دوبارہ اب وہ دورہ کریں گی اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ ساتھ جائیں گے. لیکن یہاں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نواز شریف صاحب قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے کے بعد پاکستان آئے تھے, اور جیسے ہی وہ چیف جسٹس بن گئے قاضی فائز عیسیٰ, تو وہ پاکستان آ گئے. جیسے وہ ریٹائر ہوئے تو ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی سمجھ لیجئے, کیونکہ 26 تاریخ سے پہلے ہی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے روانہ ہو گئے. انہوں نے رسک نہیں لیا کہ اگلے چیف جسٹس کہیں کوئی کیسز نہ کھول دیں. اب وہ باہر بیٹھ کر چند ہفتے دیکھیں گے پاکستان کے حالات کیا ہیں. اگر تو ان کو لگا کہ نئے چیف جسٹس جو ہیں وہ بالکل ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سب کے ساتھ مل کے کھیل رہے ہیں تو پھر وہ واپس آ جائیں گے. اگر انہیں لگا کہ نئے چیف جسٹس کہیں جسٹس منیب, جسٹس منصور اور دوسرے سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ مل کے اس ترمیم کو پھڑکا دیا, اگر انہوں نے معاملات واپس ریگولر کر دیے, تو پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ باہر ہی قیام رکھیں گے, وہاں سے واپس نہیں آئیں گے. اچھا جی, اگلی خبر یہ ہے کہ جیسے ہی کسی کو پوزیشن ملتی ہے, مالش کرنے والے جو ہیں, ڈیجیٹل نائی جو ہیں, وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس دفعہ تو ڈیجیٹل کی بجائے کنونشنل طریقے سے کام شروع کیا گیا ہے. عمر چیمہ پاکستان کے نٹوریس صحافی
مین پاکستان کے بدنام زمانہ صحافی ہیں یہ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شاید وہ واحد صحافی ہوں گے جنہیں عدالت نے 10 لاکھ روپے کی سزا دی ہوئی ہے جھوٹ بولنے پہ. بہت کم صحافیوں کو ایسا جرمانہ ہوا ہے. انہوں نے اب یہ مالش کی ہے ساری, اور مالش میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو نئے چیف جسٹس ہیں وہ عام فون استعمال کرتے ہیں, ٹی وی بھی نہیں دیکھتے, یوٹیوب بھی نہیں دیکھتے, ویلاگز بھی نہیں دیکھتے, اور وہ بیرونی فلمیں دیکھتے ہیں, بین الاقوامی فلمیں دیکھتے ہیں. اللہ ہی خیر کرے, اب ان کے کھاتے میں کوئی ایسی فلمیں نہ ڈال دیجیے گا کہ نئے چیف جسٹس بیچارے صفائی دیتے رہیں کہ میں بین الاقوامی اس طرح کی دیکھتا ہوں یا اس طرح کی. بہرحال مالش مارنے میں زیادہ باہر نکل گئے اور کہا کہ وہ سیاست میں بھی دلچسپی نہیں لیتے. شکر ہے کہیں یہ نہیں کہا کہ سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں, 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں, فلاں تسبیح کرتے ہیں. ابھی وہ سیٹ پہ آئے نہیں ہیں, اور جنگ اور جیو گروپ نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اب ان کو جو ہے وہ نیریٹو وائز قبضے میں لینے کا. دیکھتے ہیں بہرحال اگلے نئے چیف جسٹس کیا کرتے ہیں. یہ ان کا پرانا کام ہے, نیا نہیں ہے جو یہ جس طرح کی تعریفیں چھاپ رہے ہیں. اچھا جی, اگلی خبر ہے, پنجاب نے بریچ کر دیا ہے آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کو. آئی ایم ایف کی کنڈیشنز یہ تھیں کہ صوبوں نے غالباً کوئی 300 سے 400 ارب روپیہ سرپلس میں جمع کرنا تھا. مطلب جو بجٹ تھا صوبوں کا اس میں انہوں نے کم خرچ کرنا تھا, 300 سے 400 ارب روپیہ پاکستانی سب صوبوں نے مل کے. اب پنجاب کا حصہ ظاہر ہے اس میں زیادہ ہونا تھا کیونکہ پنجاب کا بجٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. پنجاب میں تو آپ کو پتا باجی ہیں, وہ تو دبا کر خرچ کر رہی ہیں. تو وہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کی تھی 7 ارب ڈالر لیتے ہوئے کہ ہم یہ 300 سے 400 ارب روپیہ جو ہے وہ جمع کریں گے, وہ جو پنجاب ہے غالباً 400 ارب روپیہ شاید پنجاب نے اکٹھا کرنا تھا. یہ جو پنجاب کا ہے وہ 180 ارب روپیہ کم ہے پہلی سماہی میں بھی. جی ہاں, یہ پہلی سماہی کا مطلب پہلے 3 مہینے جو جولائی, اگست اور سپٹمبر ہے اس میں پنجاب نے 180 ارب روپے جو بچانے تھے وہ نہیں بچائے اور وہ خرچ کر ڈالے ہیں. اور 53% کے اوپر انہوں نے جو انہوں نے یہ جو اچیو کرنا تھا ٹارگٹ, وہ 53% شارٹیج ہے اس ٹارگٹ میں. اور اس سے لگ رہا ہے کہ جو آئی ایم ایف کی اگلی قسطیں ہیں شاید وہ بھی کھٹائی میں پڑ جائیں. اگلی خبر ہے جی کہ 2 سابقہ چیف, اور دونوں قوم سمجھتی ہے کہ ان کے دشمن ہیں. دونوں کو غداری کا سرٹیفکیٹ تو ہم نہیں دیتے, لیکن دونوں کے بارے میں قوم ڈسکسٹڈ فیل کرتی ہے. دونوں آج کسی پبلک مقام پر نہیں جا سکتے, کسی شادی میں شرکت نہیں کر سکتے. ایک تو ویسے پہلے جیب میں قرآن مجید لے کر پھرتے تھے اور اس پر ہاتھ رکھ کے قسمیں دیتے تھے. میں باجوہ صاحب کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی چیف تھے. دوسرے چیف قاضی صاحب ہیں. دونوں اس قابل نہیں ہیں کہ عام عوام کے ساتھ کہیں انٹریکٹ کریں. اگر کریں گے تو پھر نائی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, پبلک ویسے ہی حجامت کر دیتی ہے. اور دونوں کی قسمت میں شاید اسی لیے آیا کہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا, عوام کو بے وقوف بنایا اور عوام کے ساتھ وہ سلوک کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اگلی خبر یہ ہے کہ بلاول زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ آئینی جو ترمیم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے نہیں لائے, میں نے اپنی والدہ کے کہنے پر آئینی ترمیم لایا ہوں. جی ہاں, یہ بلاول زرداری کا کہنا ہے کہ میری والدہ نے کہا تھا کہ یہ والی آئینی ترمیم لانی ہے. مطلب بے شرمی کی بھی کوئی انتہا ہے. آپ کی والدہ کیوں کہیں گی کہ آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پپٹ بنیں اور سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور ہو جائیں اور قبضہ کر لیں اور یہ سب کچھ کریں. لیکن اقتدار میں جہاں پر مذہب بکتا ہے, نیشنل سیکیورٹی بکتی ہے, وہاں لوگ ماں اور نظریہ بھی بیچ دیتے ہیں. اور بلاول زرداری صاحب وہی کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ ترامیم میں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نہیں بلکہ ماں کے کہنے پہ لایا ہوں. اس پہ مزید کیا ڈسکشن کی جائے. مجھے بہرحال اور بھی خبریں ہیں, ان کو پنجابی ویلاگ میں کور کریں گے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.